Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब में सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 5। आइए रुकू नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसमें कितनी आयत शामिल हैं। तो रुकू नंबर 5 में आयत है हमारे पास आयत नंबर 35 से लेकर आयत नंबर 40 तक। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 35 तिलावत करते हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिकीन वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। आइए बढ़ते हैं इस आयत के लफ्ज़ी तर्जुमा की तरफ। इन्ना बेशक अलमुस्लिमीना मुसलमान मर्द व और अलमुस्लिमाती मुसलमान औरतें वल मुमिनीना और मोमिन मर्द व और अलमुमिनाती मोमिन औरतें वलक़ानितीना और बंदगी करने वाले मर्द वलक़ानिताती और बंदगी करने वाली औरतें वस्सादिकीना और सच्चे मर्द वस्सादिकाती और सच्ची औरतें वस्साबिरीना और सब्र करने वाले मर्द वस्साबिराती और सब्र करने वाली औरतें वलख़ाशिईना और आजिज़ी करने वाले मर्द वलख़ाशिआती और आजिज़ी करने वाली औरतें वलमुतसद्दिकीना और खैरात करने वाले मर्द वलमुतसद्दिकाती और खैरात करने वाली औरतें वस्साइमीना और रोज़ा रखने वाले मर्द वस्साइमाती और रोज़ा रखने वाली औरतें वलहाफ़िज़ीना और हिफाजत करने वाले मर्द फ़ुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की वलहाफ़िज़ाती और हिफाजत करने वाली औरतें व और अज़ाकिरीना ज़िक्र करने वाले मर्द अल्लाह का कसीरा बहुत ज़्यादा व और अज़ाकिराती ज़िक्र करने वाली औरतें अद्दा तैयार किया है अल्लाह ने लहुम उनके वास्ते मग़फ़िरतन बख्शिश व और अजरन सवाब अज़ीमा बड़ा। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के बामुहावरा तर्जुमा की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के आगे सरे अतात खम करने वाले हैं यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फ़रूतनी करने वाले मर्द और फ़रूतनी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ कि इस आयत मुबारका में कौन सी बातें इरशाद फरमाई गई हैं। इस आयत मुबारका का मरकज़ी मज़मून क्या है? तो बच्चों, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की कुछ सिफ़ात बयान कर रहे हैं, यानी जो अहले इस्लाम अहले ईमान मर्द और औरतें हैं उनमें कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके कुछ औसाफ़ का ज़िक्र किया और फिर उन औसाफ़ का ज़िक्र करने के साथ उनका अजर भी बताया। तो आइए बढ़ते हैं कि इस आयत में कौन से औसाफ़ का तज़किरा है। तो आपके सामने बयान करते जाते हैं कि पहले नंबर पे है इस्लाम, फिर है ईमान और है अताअत, अगला वस्फ़ है सिद्क़, इसके साथ है सब्र और खशू यानी आजिज़ी और सदक़ात व खैरात और इसके अलावा रोज़ा और इसके साथ साथ शर्म व हया यानी हिफाजत इस्मत और आखिर में फ़रमाया कि ज़िक्र इलाही। फिर अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जिन मुसलमान मर्दों और औरतों में ये तमाम सिफ़ात पाई जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बख्शिश है, यानी अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा और इसके अलावा उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी है। अभी इज़्ज़त की रोज़ी दुनिया में भी हो सकती है और आखिरत में भी हो सकती है। इस आयत मुबारका का ज़िक्र किया जाए तो इस आयत मुबारका की तफसीर में दो पस मंज़र ज़िक्र किए जाते हैं। एक तो ये है कि कुछ ख़वातीन
کا یہ خیال تھا کہ قرآن مجید صرف مردوں سے ایڈریس کرتا ہے، مردوں سے بات کرتا ہے، خواتین کا قرآن مجید میں ذکر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا جس میں خواتین کا ذکر آتا ہے۔ پھر ایک اور اس آیت کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں پچھلی آیات کے ساتھ، یعنی پچھلے رکوع میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی جس میں ازواج مطہرات کا ذکر کر کے کچھ احکام جاری کیے جا رہے تھے، تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو پچھلی باتیں ہیں وہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی وہ تمام احکام ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ میں ان باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اہل اسلام مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ تذکرہ کر کے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہدایات جو ہیں، جو ہدایت کی باتیں پچھلے رکوع میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہ اس کا جو پس منظر تھا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں، یا آپ اگر اپنی زندگی میں بھی نظر دوڑائیں تو جو آرڈرز دیے جاتے ہیں، جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں، یا جب جنرلی کسی کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ہی کر کے بات کی جاتی ہے، شی کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس صیغے میں تمام مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی جب اللہ تعالیٰ ایڈریس فرماتے ہیں تو اس میں صیغہ مردوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی صیغہ ایک استعمال کیا لیکن مراد تمام لوگ ہوتے ہیں، تمام اہل اسلام یا تمام انسان اس قول میں، اس ہدایت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ مخصوص احکام ہوتے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ مخصوص احکام ہوتے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں اس کی تفسیر کر لینے سے اور احادیث کے ذریعے اس کو سمجھ لینے سے ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے۔ ورنہ قرآن مجید کے زیادہ تر احکام مرد اور عورتوں دونوں سے متعلق ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید نے مردوں کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے جو احکام جاری کیے ہیں وہ خواتین پر لاگو نہیں ہوتے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الناس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں تمام لوگ مراد ہو جاتے ہیں، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ لہٰذا عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ان کی اس شکایت کو دور کرنے کے لیے خواتین کا بھی ذکر کر دیا گیا تاکہ ان کا دل رکھا جائے۔ پھر بچوں اس آیت مبارکہ میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعمال سر انجام دینے میں یا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات پانے میں مرد اور عورت برابر ہیں، ان میں مرد کو فوقیت حاصل نہیں ہے یا عورت کو کمتر درجہ حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگلی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ مرد اور عورت کی جو تفریق ہے وہ باقی نہیں رہتی، جو جتنے زیادہ اعمال کرے گا، پھر چاہے وہ ایک خاتون ہی کیوں نہ ہو، وہ مرد سے اعلیٰ درجہ پا لے گی۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ کے اعمال کا آپ کو برابر اجر ملے گا، آپ مردوں سے نیچے نہیں ہیں۔ مرد حضرات کو خواتین پر اس معاملے میں ہرگز فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں تمام مومن مرد، مومن عورتیں، تمام انسان برابر ہیں۔ اب بڑھتے ہیں کہ جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا وصف جو ہے وہ اسلام ہے۔ جب ایک شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے، احکام کی پیروی کرتا ہے، اطاعت الہی کرتا ہے، اطاعت رسول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش اور عزت کی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ایمان۔ ایمان اور اسلام آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جب ہم اسلام کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم مومن کہلاتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم مومن بھی ہیں۔ یہاں پر اسلام اور ایمان میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں فرق ہے۔
اور وہ کس بات کا فرق ہے؟ وہ درجات کا اور اطاعت کا فرق ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ کا اقرار کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب ممکن ہے کہ وہ کمزور ایمان والا ہو، وہ بہت اچھا اطاعت گزار نہ ہو اور وہ اس سے مختلف صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہوں، لیکن ایک مومن وہ ہے جو ایک مسلمان کے مقابلے میں زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، خشیت رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، تو اس کو مسلمان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یعنی یہاں پر مسلمان کے لیے اگر ایک درجہ ہے تو مومن اس سے بڑے درجے پر فائز ہے، اس سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مومنین کے درجے پر فائز کرے۔ اگلا وصف ہمارے سامنے ہے القانتین والقانتاتی، اس سے مراد ہے فرما برداری، یعنی اس سے مراد بھی اطاعت ہے، مطیع و فرما بردار ہو جانا ہے۔ ایک شخص جو کہ اسلام قبول کر لے، پھر وہ مومن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس میں وہ خاصیتیں پائی جائیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں فرما برداری کا وصف نہ پایا جائے، وہ مطیع اور فرما بردار نہ ہو، کیونکہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہے، وہ ان کے احکام کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک وصف یہاں بیان کیا گیا فرما برداری، کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی پیروی، اطاعت اور اتباع کرنا۔ اس سے اگلا وصف بیان کیا گیا الصادقین والصادقاتی، یعنی سچائی، خلوص اور اچھی نیت، یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک مومن کے جبلت میں ہونے چاہیے۔ یعنی آپ اپنی چاہے عبادات کر رہے ہیں یا آپ کے معاملات ہیں، تمام میں آپ صدق ہوں، یعنی صادق ہوں، سچے ہوں، آپ اپنے عہد کی پاسداری کریں، آپ عبادات کو خلوص سے اچھے طریقے سے ادا کریں، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو وفا کریں، تو یہ آپ کی سچائی ہوگی، اور یہ مومنین کا وصف بتایا گیا ہے جس کا انعام ہے بخشش اور عزت کی روزی۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا الصابرین والصابراتی، کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تو یہاں پر صبر ایک بہت اہم وصف ہے جس کی اسلام میں زبردست تاکید کی گئی ہے، کہ مشکل حالات میں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا اور انتقام نہ لینا، یہ ہوتا ہے صبر۔ اسلام میں بھی آپ کو دین پر چلنے کے لیے بھی اور دنیا میں چلنے کے لیے بھی اس وصف کی نہایت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ پیش آنے والی مشکل پر صبر نہ کریں۔ اگر آپ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دنیا میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ دین میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر آنے والی آزمائشیں آپ کے ایمان کو اور آپ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا صبر ایک اہم وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے الخاشعین والخاشعاتی، اس سے مراد ہے عجز و انکساری۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یعنی جی حضوری ہونی چاہیے۔ جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا کے خیالات تنگ نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کے روبرو نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایسی ہماری عبادات میں ایسا خشوع و خضوع، ایسی عاجزی ہونی چاہیے، اور اس بات کا انسان کو ہر دم احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں عاجز ہے۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ نے بندے کو کچھ اختیارات دیے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا اگر اس کا تعلق احکام سے ہو، یعنی جو آپ کو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اس میں آپ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ عاجزی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے المتصدقین والمتصدقاتی، اس سے مراد ہے خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ تو یہاں پر خیرات میں نفلی اور فرض دونوں طرح کی خیرات شامل ہے۔ جیسا کہ فرض خیرات کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، جو کہ سال میں ایک دفعہ ہم پر صاحب نصاب شخص پر فرض کی گئی ہے، اور اسی طرح جو نفلی صدقات جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، مسافروں پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے نفلی صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے الصائمین والصائماتی، یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو یہاں پر روزے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ روزہ ہمارے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور سال میں ایک دفعہ ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں تقوی جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے، ہمارے اندر برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اعتبار سے ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اگلا وصف بیان کیا گیا الحافظین فروجہم والحافظاتی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. تو یہاں پر مومن مردوں اور عورتوں کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتے، وہ شرم و حیا کا لبادہ اوڑے رہتے ہیں، اور اگر ان کو اپنی نفس کی تسکین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ نکاح کا اہتمام کرتے ہیں. اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکراتی کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو یہاں پر بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر سے ہر وقت انسان کی زبان کو تر رہنا چاہیے. وہ نماز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ مسنون تسبیحات کی صورت میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ آگاہ رہو کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہی ہے. لہٰذا یہ تمام اوصاف بیان کر لینے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جن مومن مردوں میں یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو کیا دے گا؟ اللہ ان کو بخش دے گا. بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے. یہاں پر ہم اجر عظیم کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا اجر اپنے ان بندوں کو دے گا. بہرحال اجر سے مراد انعامات ہو سکتے ہیں، عظیم سے مراد ہے بڑے. تو بہت بڑے بڑے انعامات ایسے مسلمانوں کو دنیا میں بھی میسر آئیں گے، اور آخرت کے جو انعامات ہیں ان کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ تھی آیت نمبر 35 کی تشریح، اس کا مفہوم. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف.